अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है खौफनाक कहानी। वो कौन थी, दूसरा हिस्सा। वो जिस लिए था कि जब मैं नाश्ते से फारिग होकर फरीन की याद दिलाने पर जूते पहनने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे अंदरूनी औज़ा में सरसराहट हो चुकी थी। और जब मैं जूते पहनकर फारिग हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे मेरा वजूद मेरा अपना नहीं है। मैं बहुत वजनी हो चुका था, इस तरह कदम उठा रहा था जैसे मैंने 2-2.5 मन का वजन लाद रखा हो। इस हकीकत के अलावा जो दूसरी हकीकत मेरे सामने आई वो मेरे लिए त्रिशम होशरबा किसी तरह से कम ना थी। हुआ यूं कि जब मैं बेडरूम से निकला तो मेरी आंखें पथरा कर रह गईं। मैं अपने ही दूसरे कमरे में था। वही फर्नीचर से सजा सजाया कमरा था जहां घंटों बैठकर मैं मुतालिया किया करता था। मेरी हवेली की मुलाजमाएं 20 मरतबा मुझसे मेरी ज़रूरत को पूछने के लिए पहुंचा करती थीं। मेरे मुलाजमाओं ने मुझे देखा तो उनके चेहरे शिद्दत हैरत से पतरा कर रह गए थे। मुतअद्दिद कमरों से गुजरने के बाद जब सेन में पहुंचा तो भी मेरे मुलाजमात मबहूस से बने मुझे तकने रह गए थे। ये मेरा गांव था, मिठल गोट। वही गलियां, वही मकानात और वही लोग। मैं काशाना फरहीन की ख्वाबगाह से अपनी ज़ाती ख्वाबगाह में कैसे पहुंचा? इसी ख्वाबगाह से फरार होने में मेरी दाई माँ ने मदद की थी। उस वक़्त मैं मौत के खौफ से जर्द पड़ चुका था, अपने ही साय से डरने लगा था। मगर मैं अपनी ही हवेली से निकला हूँ। गांव का हर फर्द मेरा जाना पहचाना है। मुझे जिंदा सलामत देखकर सैकड़ों लोग खुश भी हुए थे। इसी तरह खुल्लम खुल्ला फासला अबूर करके मैं कायम मुकाम वडेरे की हवेली पर पहुंच गया था। हवेली का पिछवाड़ा था जहां मवेशियों का बाड़ा था, लिहाजा मैं किसी की नज़रों में आए बगैर जरा सी दुश्वारी से छत पर पहुंचकर हवादान में दुबक कर बैठ गया था। यह सब कुछ मैंने गैर इरादी तौर पर किया था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई है, कोई कुव्वत ऐसी है जो मुझसे ये सब कुछ करवा रही है। एन दोपहर के 1 बजे तक मैं अपने अब्बा मरून की मखदूश ड्योढ़ी में पहुंच गया। बहुत कुशादा सेन था। दीवारों से प्लास्टर उधड़ा हुआ था, कबाड़ टूटे हुए थे, चंद दरख्त हरे भरे भी थे और पूरे शहर में मिट्टी की मोटी मोटी तह जमी हुई थी जिन पर खुश्क पत्तों के ढेर पड़े हुए थे। हवा के दबाव से इधर उधर उड़ रहे थे। मिट्टी की तह पर मुझे जंगली और पहाड़ी दरिंदों के पंजों के निशानात भी दिखाई दिए। कोई और लम्हा होता तो सन्नाटा, वीरानी और खौफनाक माहौल मुझे खौफजदा कर देता, लेकिन खौफ मेरे करीब भी ना भटक सका था। रजा यक बयक दर्द कर्ब में डूबी हुई आवाज सुनकर मैं चौंक के बगैर मुड़ा। मैं यहाँ हूँ मेरे भाई। मेरे जहन पर बड़े जोर का जनाका हुआ। शिद्दत गम से मेरा दिल धक से होकर रह गया। आवाज नील माँ की थी। कैसे भूल सकता हूँ मैं इस आवाज को। मैं इस तरफ बढ़ गया जहाँ एक टूटा हुआ दरख्त, बिल्कुल खुश्क दरख्त, जमीन पर पड़ा हुआ था। बेसाख्ता मेरे लबों से एक दिलदोज कराह निकल गई। वो नील माही की लाश थी। उसका सिर्फ चेहरा, हाथ, पैर और सर के बाल ही बाकी रह गए थे। दरिंदों ने उसका जिस्म उसके लिबास समेत खा लिया था। वो महज हड्डियों को ढांचा बनी हुई थी। उसके पैरों की उंगलियों में चांदी की बनी हुई बिच्छू अंगूठियां पहने हुए थी। टखनों की हड्डियों में पाजेब भी पहने थी। उसके बेनूर आंखें खुली हुई थी और सरहाने एक कद आदम औरत ही के जिसामत रखता हुआ धुएं या बादल का मरगोला सा खड़ा था। बेसाख्ता मेरी आंखों से सील रवां जारी हो गया। मेरी हिचकियां बंद गईं। लाश में से ताफुन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। क्यों रो रहे हो मेरे भाई? एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। नीलमा की आवाज उभरती रही और इंसानी वजूद में सफेद धुएं, गुबार या बादल का हैवला गैर मुतहर्रिक खड़ा रहा। हवा के तेज जखड़ उसे बखेर ना सके। बोल नीलमा बोल, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं हिचकियां भर भर कर, रो कर एक एक लफ्ज अटक अटक कर अदा करने लगा था। मुझ पर 7 बार सूरत मुल्क पढ़ दे ताकि मेरे सराहने खड़ी हुई मेरी रूह मेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। आने वाली सुबह मुझे कफन देकर दफना देना। नीलमा मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर देना। यकीन जान मेरी बहन, मैं खुद नहीं भागा था, मुझे दाई माँ ने भाग जाने पर उकसाया था। दिल छोटा ना कर रजा। दाई माँ से मैंने ही कहा था कि तुम्हें भगा दे। अगर मैं ऐसा ना करती तो तेरी लाश भी मुझ जैसी हालत में पड़ी हुई होती। शायद परवरदिगार की यही मर्जी थी। होशियार हो जा मेरे भाई। 8 खूनख्वार इंसान तुझे कत्ल करने को पहुंच गए हैं। मैं भूखे दरिंदों की तरह घुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही मैंने जमीन पर पड़ा हुआ मोटा और तकरीबन 8 फुट लंबा डंडा उठा लिया और जैसी ही मकरी भी सिमत घुमा, 8 आदमी अजरक ढाटे लगाए, कुल्हाड़ियां थामे सेन में नजरें दौड़ाते दिखाई दिए।
صاحبدار کے شکاری کتوں، میں یہاں ہوں! میں زوردار آواز میں داڑا اور ڈنڈے کا پیندہ زمین سے ٹکا کر ڈنڈے ہی کی دباؤ سے اونچی چھلانگ لگا کر خشک درخت پار کر گیا۔ میری للکارنے پر آٹھوں کلاڑی بردار میری طرف متوجہ ہو گئے اور بدمست بیل کی طرح ڈگارتے ہوئے کلاڑے لہراتے ہوئے میری طرف لپکے۔ سبحان اللہ! اللہ نے میرے وجود میں گویا بجلیاں سی بھر دیں۔ میں نے ڈنڈے کو درمیان سے پکڑ لیا اور چرخی کی طرح گھماتے ہوئے آٹھوں ڈھاٹا برداروں پر ٹوٹ پڑا۔ میرے قدم کسی ایک جگہ ٹکی نہیں رہے۔ میں گھڑیالے ناگ کی طرح اچھل اچھل کر ڈنڈا لہراتا اور برساتا رہا۔ کسی ایک حملہ آور کی کلاڑی مجھے تو کیا میرے ڈنڈے کو بھی نہ چھو سکی تھی۔ 5 ہی منٹ میں 4 حملہ آور زمین چاٹنے نظر آئے۔ ان کی ٹانگیں اور بازو میرے ڈنڈوں کی ضرب سے ٹوٹ گئے تھے۔ بقیہ 4 میں سے 2 کے چہرے انہی کے سروں سے بہنے والے خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کی عنایت تھی کہ جدوجہد کے دوران نہ صرف یہ کہ ان کے ڈانٹے کھل چکے تھے بلکہ ان کے سروں سے ان کی پگیں بھی کھل چکی تھیں۔ خبردار! اچانک ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر بقیہ 4 حملہ آوروں کے ہاتھ رک گئے۔ میں بھی رک گیا۔ اگر کسی نے بھی ذرا سی حرکت بھی کی تو بیجا اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ سچل خان تھا، صاحبدار سچل خان۔ اس کے ساتھ 10 سے زائد کلاشنکوف بردار کانسٹیبل بھی تھے۔ ان کے پیچھے میرے گاؤں کے 20 افراد بھی تھے۔ جو جہاں تھا وہیں ٹھٹک کر رک گیا، جبکہ میں صاحبدار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گرفتار کر لو ان کو! سچل خان کانسٹیبلوں سے مخاطب ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام! کیا آپ ہی رضا محمد ہیں؟ سلام کا جواب دے کر سچل خان محمد سے مخاطب ہوا۔ جی ہاں، میں ہی رضا محمد ہوں۔ مسٹر رضا، آپ کو بھی میرے ساتھ تھانے جانا پڑے گا۔ میں ویسے بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ میں پورے اعتماد سے بولا۔ ہاں ہاں، کہو۔ تمہاری منگیتر مقتولہ نیلما کا ڈھانچہ بنی لاش اس طرف پڑی ہے۔ میں سوکھے اور گرے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا؟ سچل خان چیخ پڑا۔ جی ہاں صاحبدار سائیں، میں چاہوں گا کہ میری بہن کی لاش اجڑکوں کے میں ڈھک کر میری حویلی تک پہنچا دی جائے۔ نہیں رضا بھائی، میری میت کو میرے ابا کے گھر پہنچایا جائے۔ نیلما کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں چونک کر ہر ایک کی صورت تکنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ نیلما کی آواز میرے علاوہ کسی نے بھی نہیں سنی۔ یہ سب کچھ ایک لمحے کے 10ویں حصے میں ہو چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ نیلما کی ادھڑی ہوئی لاش کو میں خود غسل دلواؤں، اس کے سرانے بیٹھ کر میں خود کلام الہی پڑھ کر اس کی روح کو بخشوں۔ اس کے بعد کی رسم پیش بے شک میرے چچا کے گھر سے ادا کی جائے۔ ایسا میں نے صرف نیلما کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی نا کہ اس کی میت پر تبارک پڑھوں۔ محض اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہی میں نے اظہار خیال کیا تھا۔ آپ کو کیسے اطلاع ہوئی کہ میں ابا کی پرانی ڈیوٹی میں موجود ہوں؟ ٹیلی فون کے ذریعے فرحین نام کی کسی خاتون نے مجھے اطلاع دی تھی کہ رضا محمد پرانی ڈیوٹی میں ہے اور قریبی گاؤں کے 8 افراد اسے قتل کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پورے مٹھل گوٹ میں رضا سائیں آ گیا کا شور سا مچا ہوا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ میں بر وقت پہنچ گیا اور آپ قاتل بننے سے بچ گئے۔ آخری لفظ سچل خان نے تھوڑی پس پیش کے بعد ادا کیے تھے۔ ہم مٹھل گوٹ کے تھانے میں بیٹھے تھے۔ سچل خان کا کمرہ کافی کشادہ اور سندھی ثقافت سے متاثر شدہ شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ سچل خان کی ٹیبل بڑی اور شاندار تھی، جس پر بیک وقت 2 ٹیلی فون رکھے تھے۔ نیلما کی لاش حملہ آوروں سے حاصل شدہ 2 اجرکوں میں لپیٹی ہوئی ایک اور کشادہ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ 8 حملہ آوروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے لاک اپ کر دیا گیا تھا۔ گوٹ کا نیک نام ڈاکٹر، 2 کمپاؤنڈرز اور 2 نرسیں زخموں کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ ہنوز کسی کو بیان نہیں لیا گیا تھا۔ تھانے کے سرسب سین میں گاؤں کے بہت سے لوگ بھی جمع تھے، جبکہ میں فرحین کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اس کے پاس ایسی کیا طاقت ہے کہ اس نے ایک رات کے کسی بھی حصے میں مجھے کراچی شہر سے سینکڑوں میل دور میرے گاؤں میری حویلی میں پہنچا دیا تھا؟ دوسری تعجب خیز میری اپنی تحریک تھی۔ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت ہی ناز و نام میں پلا تھا۔ مجھ میں اس قدر قوت اور دلیری کے ساتھ چابک دستی کہاں سے آ گئی؟ ویسے بائی دا وے، آپ 4 روز کہاں غائب ہو گئے تھے؟ موجودہ حالات سے مطابقت رکھتے ہوا پہلا سوال مجھ سے پوچھا گیا۔ میں ویران ڈیوٹی میں روپوش تھا۔ میں نے کسی گومگو میں مبتلا ہوئے بغیر جواب دیا۔ اوہ، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ محض اس لیے کہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا
کہ میرے چچا نے آپ کو خرید لیا ہوگا۔ میں نے پورے بے باکی سے جواب دیا۔ میرے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ میری مرضی کے بغیر نکل رہا تھا۔ آپ کی سوچ کی نفی میں نہیں کروں گا۔ کھاتے پیتے کہاں سے تھے آپ؟ جس خاتون نے آپ کو میرے متعلق اطلاع دی ہے وہی میری خوراک کا انتظام کرتی رہی تھی۔ میں نے پھر برجستہ جواب دیا۔ ہوں فرحین صاحبہ سے ملاقات لازمی ہے۔ رضا صاحب، آپ پر حملہ کرنے والے 8 افراد بالکل انکاری ہیں کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں فرحین صاحبہ ہی ان کی گواہی دیں تو ان 8 پر قانونی چوراجائی کی جا سکتی ہے، ورنہ محض بلوے کی بنیاد پر شخصی ضمانت پر انہیں چھوڑ دینا پڑے گا۔ کیا آپ فرحین صاحبہ کو جانتے ہیں؟ میں نے انہیں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے سائیں، ایک بار رات میں اور دوسری بار دن میں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی رہائش وغیرہ سے ناواقف ہوں اور نہ ہی میں نے جاننے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اب آپ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اپنے گھر جاؤں گا، حویلی میری ہے۔ اللہ نے اس گاؤں کا مالک مجھے بنایا ہے۔ آخری سوال، نیلما کی لاش کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اپنے ہی گھر میں لے جاؤں گا۔ نیلما نے بچپن سے موت تک کی زندگی میری حویلی ہی میں گزاری ہے۔ وش یو گڈ لک مسٹر رضا۔ میں آپ کی حویلی پر پولیس کا پہرا بٹھائے دیتا ہوں تاکہ آپ کا چچا اور اس کے بیٹے وغیرہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ کے روانہ ہوتے ہی میں صاحب دار کو بلواؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں پوسٹ مارٹم کے بغیر میں نے نیلما کی لاش دفنانے کے لیے اسے ہدایت کی تھی، اس نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ سچل خان کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا تھا۔ ویسے صوبیدار سائیں، آپ جان چکے ہیں کہ نیلما کے قتل میں 4 آدمی ملوث ہیں۔ اس کے باوجود چاروں آزاد گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی جس کی مدت کل صبح 11 بجے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر انہوں نے آج پھر ضمانت میں توسیع کروا لی تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں نے نیلما کی میت اس کے باب صاحبدار کے گھر بھجوا دی۔ گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے میں نے ایک لمبی چوڑی تقریب کر کے اس سب کو قائل کر دیا تھا کہ محض میری جائیداد ہتھیانے کے لیے صاحبدار نے مجھ پر کاروکاری کا الزام لگایا تھا۔ اگر میں ظاہری ہوتا، مسلمان نہ ہوتا، تو کاروکاری کے الزام میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی، اس لیے کہ راجہ داہر نے بھی اپنی سگی بہن سے شادی کر لی تھی۔ ثبوت کے طور پر فی الحال میں کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ثبوت حاصل کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جھوٹے گواہوں کی بھی سزا ضرور ہوگی۔ مجھے لوگوں نے بتلایا ہے کہ صاحبدار نے میت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے صاحبدار سچل خان کو قبرستان لے جا کر نیلما کی قبر دکھائی تھی اور 1000 بہانے بھی بنائے تھے، لیکن صاحبدار سچل خان کے دباؤ سے مجبور ہو کر اس نے نیلما کی لاش زنان خانے میں پہنچا دی تھی۔ میری حویلی کے حالات سازگار تھے۔ 4 مسلح کانسٹیبل پھاٹک پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ میرے گاؤں کے بہت سے شیر دل جوان لاٹھیاں اور کلاڑے لیے میری حویلی کی گرد پہرا دینے پر تیار ہو چکے تھے۔ نیز یہ کہ گاؤں میں پولیس کا گشت بھی بڑھ گیا تھا۔ عین مغرب کے وقت صاحبدار سچل خان میرے پاس پہنچا تو ہم دونوں کے درمیان ایک بات طے ہو گئی اور ہم پولیس جیپ ہی میں قبرستان پہنچ گئے۔ یہاں پہلے ہی سے 6 جوان موجود تھے۔ آدھ گھنٹے ہی میں نیلما کی قبر کھود لی گئی، لیکن لاش دفنائی ہوتی تو ملتی نہ۔ قبر بالکل خالی تھی۔ قبر کو خالی ہی رہنے دیا گیا اور یہ طے پایا گیا کہ نیلما کی لاش کو غسل کفن دے کر قبر ہی میں دفنا دیا جائے گا۔ تقریباً 9 بجے شب کے جب ہم چچا صاحبدار کی حویلی کے قریب سے گزرے تو حویلی میں قیامت صغرا برپا تھی۔ حویلی کے باہر بھی اچھا خاصا مجمع تھا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ سچل خان نے جیپ روکتے ہوئے لوگوں سے پوچھا۔ پتہ نہیں صوبیدار سائیں، ہم تو حویلی سے اٹھنے والا عورتوں کا شور سن کر جمع ہوئے ہیں۔ عورتیں کیوں چلا رہی ہیں اور اب تک کیوں چیخ رہی ہیں، اس کا جواب تو اندر والے ہی دے سکتے ہیں۔ صاحبدار اور اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ پتہ نہیں سائیں، ہو سکتا ہے وہ وڈیرے سائیں کی حویلی میں گئے ہوں۔ رضا محمد سچل سائیں مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا تم اندر پہنچ کر حالات معلوم کر سکتے ہو؟ نہیں سچل صاحب، جب سے میرے ابا مرحوم اور چاچا سائیں کے درمیان نفاق کی دیوار کھڑی ہوئی ہے تھی، ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہر قسم کا میل جول بھی ختم ہو گیا تھا۔ پر سچل سائیں، آپ فکر ہی نہ کریں، جلد ہی مجھے معلوم ہو ہی جائے گا۔ میرے جواب سے لگتا ہے سچل خان مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ وہاں رکا نہیں، چند لوگوں کو ضروری ہدایات دے کر جیپ آگے بڑھا دی۔
پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا ہے کہ میرے تھانے میں بھی لیڈیز پولیس ہونی چاہیے، سچل خان پرسوچ لہجے میں بولا۔ بہرحال مجھے میری حویلی تک ڈراپ کر دینے کے بعد سچل خان چلا گیا اور میں بھی گیٹ پر متعین کانسٹیبلوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں پلنگ پر بیٹھا میرے جسم میں انٹل سی شروع ہو گئی، میرے انگ انگ میں سرور آور گدگدی ہونی شروع ہو گئی اور میں آنکھیں موند کر چت لیٹ گیا۔ کیا سو گئے رضا؟ وہی مسیحت بری آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ فرحین ہی تھی۔ آج اس کے جسم پر جو لباس تھا اس کی چمک دمک کے سامنے الیکٹرک ٹیوب روشن بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ میرا پورا بیڈ روم رنگین شعاؤں سے لبریز ہو گیا تھا۔ آپ نہیں، اصل میں میرے وجود میں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ میں ان پے نشے میں ڈوب جاتا ہوں۔ صرف سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ لو کھانا کھا لو، وہ ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی اور بے تکلفی سے میرے قریب بیٹھ گئی۔ آج اس کے لباس سے صرف رات کی رانی کی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ صوبیدار سچل خان آپ ہی کی گواہی چاہتا ہے۔ میں لذیذ ترین ڈنر کھاتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی گواہی کی، صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ فرین صاحبہ، میں آپ کے متعلق ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہوں۔ مت سوچا کرو، تمہیں کہا ہے کہ اپنا ذہن خالی رکھو، جو دیکھو بر وقت اس پر فیصلہ کر دو۔ تمہاری ملازمہ سلمہ کہاں ہے؟ میں نے آج دن بھر اسے نہیں دیکھا۔ حویلی میں دائی ماں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں بولا، پریشان نہ ہو، تمہاری دائی ماں اور سلمہ بھی آ جائیں گی۔ وہی تمہاری اور نیلما کی صداقت کا زندہ جاوید ثبوت ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے چاچا صاحبدار کی حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ فرحین کی لبوں پر ملکوتی تبسم کھیل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے اس کی رہائش کے متعلق پوچھوں اور یہ بھی پوچھوں کہ دائی ماں اور سلمہ کا میرے چچا سے کیا واسطہ، مگر رعب حسن نے مجھے گنگ بنائے رکھا تھا۔ کیا ادھم مچا رکھا ہے تم عورتوں نے؟ ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم لوگوں پر کہ سب کی سب ایک ہی کمرے میں آن جمع ہوئی ہو؟ یہ تمہارے چہرے زرد کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ صاحبدار بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ حقیقت بھی یہی تھی، صاحبدار کی 3 بیویاں تھیں، بہت ہی خوبصورت بھی تھیں، لیکن کسی اندرونی خوف نے ان کے چہرے، ان کی آنکھیں اور ان کے اوضاع چھل کر کے رکھ دیے تھے۔ ان 3 میں 2 بیگمات نے 5 نرینہ بچوں کو اپنے آغوش میں لٹائے رکھا تھا۔ بچی بھی سہمے سہمے سے لگ رہے تھے۔ وہ نیلما، میری بچی، ادھیڑ عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑی لگنے والی خاتون تھرتھراتی آواز میں بولی۔ ہنوز وہ جملہ مکمل بھی نہیں کرنے پائی تھی کہ صاحبدار پستول نکالتے ہوئے بھیڑیے کی طرح گرایا۔ خاموش رہ کتیا، تو نے ہی کلنکنی نیلما کو جنم دے کر پورے گاؤں والوں کے سامنے مجھے ذلیل کروایا ہے۔ ایک لفظ بھی مزید کہا تو پورا چیمبر تیرے سینے میں خالی کر دوں گا۔ ابا جی، آپ جائیں، اپنے کمرے میں جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہ شیر گل تھا، نیلما کا سگا بھائی اور اس خاتون کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا جس کے سینے میں صاحبدار گولیاں اتارنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ شیر گل کے علاوہ اس کے 3 بھائی اور بھی موجود تھے جن کی عمریں بالترتیب 14 سے 18 برس رہی ہوں گی۔ وہ بالکل خاموش تھے، البتہ ان کے چہرے کسی اندرونی کرب کے باعث سکڑے ہوئے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، شیر گل صاحبدار کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ 10 بجے تک پوری حویلی پر سناٹا چھا گیا۔ صاحبدار کے 2 بیٹے اپنی سگی اور سوتیلی ماؤں کے پاس ہی ٹھہر گئے تھے۔ 5 سہمی ہوئی ملازمائیں حویلی سے اپنے گھر کو جا چکی تھیں۔ شیر گل اپنے کمرے میں اور صاحبدار اپنے کمرے میں جا دبکے تھے۔ حویلی کی تمام روشنیاں آف کر دی گئی تھیں، لیکن صاحبدار کے کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ چاروں کھڑکیاں کھلی تھیں اور ان کے پردے آہستگی سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سناٹے اور سکوت کا یہ عالم تھا کہ صاحبدار سیلنگ فین کی فرفراہٹ بھی سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر گہرے تفکرات کی جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ بابا سائیں، اچانک خوابگاہ میں ایک سحرناک نسوانی آواز گونج اٹھی، تاہم صاحبدار ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے پیٹ اور سینے کا اتار چڑھاؤ اس کی گہری سوچ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بابا سائیں، میں ہوں نیلما، تیری اپنی بیٹی نیلما۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔